अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज नज़ीर चौहान साहब ने एक बयान दिया अपने ग्रुप के खिलाफ। मैं 2 मिनट राजा रियाज साहब से बात करना चाहता हूँ शुरू में, उसके बाद शाहिद साहब से बड़ी हमारी लंबी बहस होनी है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब, ये चौहान साहब को क्या हुआ? काशिफ भाई इस तरह है कि ये चौहान साहब जो हैं बड़े जज्बाती आदमी हैं। जब ये ग्रुप में थे उस वक्त भी बड़ी जज्बाती बातें करते थे कि भूख हड़ताल कर दें, ये कर दें। हम इन्हें मना करते थे कि आराम से चले, सियासत है सियासत। उसके बाद इन्होंने शहजाद अकबर साहब के खिलाफ एक मजहबी इशू खड़ा कर दिया, जिसपे हम सब ने इनको मना किया कि आप ये बात मजहबी इशू ना बनाएं। हमारा सियासी बात है और हम सियासी भी नहीं, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा कायद इमरान खान है, अपना जहांगीर तरीन साहब का कायद भी इमरान खान है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक हम ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब से ज्यादती हो रही है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम इमरान खान साहब को मिले सर। लेकिन ये बात तो ये हो रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उनका, ये आपके क्या ख्याल है? 2 दिन जेल में गए, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, ये सारी पोजीशन तब्दील। मेरा लीडर इमरान खान है, जहांगीर तरीन से ताल्लुक ना वास्ता, उसने मुझे इस्तेमाल किया ना, जहांगीर तरीन को लीडर माना था, वो लीडर होने के काबिल नहीं है। वो बाकी लीडर मानते थे जहांगीर तरीन साहब को? सर देखिए, ये कोई निप्पल वाली बोतल से दूध तो पीते नहीं। माशाल्लाह एमपीए थे, लाहौर शहर से एमपीए थे। ये खुद आए और आके इन्होंने ये तकरीर की थी कि मेरा ज़मीर ने मुझे कहा है कि मैं आपका साथ दूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। ये इनके अल्फाज से जिस दिन ये पहले दिन आए हैं। और उसके बाद इन्होंने मुसलसल हम में से सबसे ज्यादा जो सख्त रवैया रखे हुए था, बल्कि इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी एक सख्त बात की, जिस पर हमने इन्हें मना किया था कि देखें हमारा लीडर इमरान खान है, आप तो इमरान खान के पीछे भी पड़ गए हैं, तो ये बात ना करें, इस तरह बात गलत होगी। तो हमने तो इनको 2-3 जो इन्होंने मजहबी मसला उठाया। आपने उनको मना किया? कोई राब्ता हुआ चौहान साहब से भी रिसेंटली आपका? जी अभी तो राब्ते की अब जरूरत ही नहीं रही। आज आके उन्होंने जेल से आके जो कुछ कह दिया है, उसके बाद उनसे राब्ता करने की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। आपको लगता है राय साहब, चौहान साहब पहला कतरा बारिश का, ये सॉफ्टवेयर मजीद लोगों का अपडेट होगा, या आपको लगता है कि बाकी खड़े रहेंगे? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है खड़े रहेंगे लोग। लेकिन हमने ज़िया हक के जमाने में भी जेल देखी हुई है, उसके बाद भी कई दफा जेल देखी है। जेल में रहना एक मुश्किल काम जरूर है, लेकिन जो उसूल वाले आदमी हैं वो खड़े रहते हैं। वो किसी सूरत जेल की जब आप कहते हैं खड़े रहेंगे और खड़े रहते हैं, इसका मतलब आप तरीन साहब के साथ खड़े होंगे, इमरान खान साहब के साथ नहीं? जी हम इमरान खान हमारा लीडर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हम एक इशू पे इकट्ठे हुए थे और हमारा एक ग्रुप बना था। वो ग्रुप इंशाल्लाह कायम है और जहांगीर तरीन साहब भी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं और हम भी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई अभाम नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। और आखिर में क्या ये इसको हम ख्याल ग्रुप कह रहे हैं, और वो आपको बड़े जो इल्ज़ामात लगाए नज़ीर चौहान साहब ने, ये हम ख्याल ग्रुप है, ये हम ख्याल ग्रुप क्या सिर्फ जहांगीर तरीन के केस की हद तक हम ख्याल है, ये सियासत में भी हम ख्याल है? ये जी हम इस जो जहांगीर तरीन साहब का केस है इस पर इकट्ठे हुए थे और उसके बाद फैसला हुआ कि हमने इकट्ठे रहना है। और नज़ीर चौहान साहब को भी जब ये मसला बना तो हमने उनका पूरा भरपूर साथ दिया। वो तो कहते हैं मैं अस्पताल गया, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं, हमने मीटिंग बुलाई, हमने हमारे लोग जाके जब इनकी तारीख थी इस तारीख में इनके साथ खड़े हुए। ऐसी बात नहीं है, मुश्किल वक्त आए तो अकेले भी आदमी उसको गुजार लेता है, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात काशिफ भाई ये है कि हमने इनको कोई जबरदस्ती तो बुलाया नहीं था ग्रुप में, किसी को कोई जबरदस्ती लेके जा नहीं सकता। ये अपनी मर्जी अपनी खुशी से आए और बड़ी देर तक रहे। अब जेल गए तो जेल से वापसी पे आके उन्होंने अपना बयानिया बदल दिया एकदम, जो कि अफसोसनाक है और मैं उनके इस बयानिए की मजम्मत करता हूँ। हम इंशाअल्लाह ताला
کون سے بیانیے کی مذمت کرتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو بات کی ہے، عمران خان صاحب کے حق میں جو بات کی ہے، اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ میں جو انہوں نے جہانگیر کا یہ کہا ہے نا کہ جہانگیر ترین صاحب نے مجھے استعمال کیا ہے، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. ہم نے انہیں کوئی استعمال نہیں کیا، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، وہ اپنی اور شہزاد اکبر صاحب کی جو تعریفیں کی ہیں وہ اس سے بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو مذہبی ایشو پہ بات نہیں کرنی. کسی کے بھی مذہب کے بارے میں سیاست میں بات، مذہب ہر کسی کی اپنا ایک ایشو ہے، کسی کے پاس بھی یہ حق نہیں. کاشف بھائی کسی کے پاس نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. راج صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ شاہد خاقان بھائی صاحب موجود ہیں. باقی شاہد صاحب، آپ کی پارٹی کے بارے میں ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ سارے کنفیوزڈ ہیں، نہیں سمجھ آ رہی کہ شہباز شریف کے خلاف ساتھ کھڑا ہونا یا نواز شریف صاحب. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہی میں نے کبھی نہیں سنا، صرف ٹی وی پروگرام پہ سنتے ہیں. Let me break this news to you. جی چلیں مجھے This is what is going on. اچھا This is what people are talking about. ٹھیک ہے. Even within your party. آپ کی پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہے. دیکھیں جو یہ بات کرتا ہے وہ پارٹی سے مخلص نہیں ہے. ایسی کوئی بات جماعت کے اندر نہیں ہے. یہ ایک میں نے بیانیہ خود ذاتی طور پہ ملٹیپل لوگوں سے بات کی ہے. آپ سے جو گواہی دے رہا ہوں آپ کو، آپ سے جو بات کرے اسے کہ مجھ سے بات کر لے. اس سے کون ٹی وی پہ آگے بات کر لے، یہ نہیں ہوگا. ٹی وی پر آ کر بات کر لے، مجھ سے گھر میں آ کے بات کر لے، جہاں بات مجھے کرنی ہے لوگوں نے مجھ سے کہا بات کر لے. پارٹی کمز فرسٹ، فیملی ڈزنٹ. پارٹی پہلے، خاندان بعد میں. مجھے لوگوں نے کہا سیز فائر کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا یہ لڑائی میں ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، اگلا الیکشن لڑنا ہے. مجھے ایک صاحب نے یہ بھی کہا 70 جب شہباز صاحب اندر سے بیٹی کو لیڈر بنانے کے چکر میں 70 سال کا آدمی اس وقت جیل بیٹھا. سینئر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کوئی پارٹی کے جو یہ بات کونسلروں کی بات نہیں کر رہا. یہ بات بھی گھٹیا ہے، وہ آدمی بھی گھٹیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایسی کوئی بات نہیں. شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں. برائے نام صدر نہیں ہوتا. ہر اختیار شہباز صاحب کے پاس ہے. پارٹی میں مفاہمت تک تو کر نہیں سکتے. میری مفاہمت کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اسے پوچھے نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، سیاست میں نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت ہے. سیاست میں اصول ہے، سیاست میں آئین ہے. اگر سر آپ کی جو آج کل کی لیڈر ہے، میں ان کا بیان کوٹ کر دیتا ہوں. جی، پاور ٹاکس ٹو پاور. پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی. وہ کس سے مفاہمت کی بات کر رہی تھی؟ سوال تھا نا. آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مفاہمت ہوگی تو مزاحمت ہوگی، تو میں یہ کہوں گا اگر یہ بات مزاحمت اور مفاہمت کی ہے تو پہلے مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. زندگی کا اصول ہے. کتنا گھمائیں گے اپنے ورکروں کو؟ نہیں میں گھماتا نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں مزاحمت اور مفاہمت کس سے کرنے جا رہے ہیں ہم؟ سیاست میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ بتائیں نا سر، کیا نہیں ہے مزاحمت؟ اس کس بات میں مزاحمت ہے؟ کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے بالکل مزاحمت ہے. میں سب سے بڑا مزاحمت کرنے والا ہوں. اور اگر میں آئین شکنی دیکھوں گا میں مزاحمت کروں گا، کیونکہ میں نے ایک حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت. آئین میں قومی اسمبلی کے ممبر کا ایک حلف ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا. اگر آئین ٹوٹتا دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو شہباز صاحب کس کے کہنے پر یہ بیان دیں کیا مفاہمت ہونی چاہیے؟ بھائی انہوں نے بات کی ہے نا، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ صدر ہیں پارٹی کے. میں دیکھیں دو طریقے ہیں. اگر آپ کو اسمبلی میں گالی نکالے گا آپ چپ رہیں گے تو مفاہمت ہوگی. اگر آپ اس کو 10 گالی نکالیں گے تو مزاحمت ہوگی. مجھے گالی نکالے میں آپ کو مزاحمت کر کے دکھاتا ہوں. بات یہی ہوتی ہے. آپ یہ بال کی کھال ادھیڑتے رہے سارا دن، اسے کچھ نہیں ہوگا. آپ ہمیں کہتے ہیں میاں صاحب نہیں. دیکھیں شہباز صاحب آپ کے صدر ہیں نا، میرے صدر تو نہیں ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر ہیں نا. مطلب ہمارے ملک میں اگر پارٹی کا صدر، یہ بڑے بے اختیار قسم کے صدر ہیں، لیکن چلے صدر ہیں نام کے صدر سے. انہوں نے کامران خان صاحب کے انٹرویو میں کہا کہ میں پاؤں پڑ جاؤں گا میاں صاحب کے. پاؤں پکڑ لوں گا. کس بات کے لیے؟ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے زندگی میں کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے کوئی بات بنانی ہو ان کو پاؤں پکڑ لوں گا. کون سی بات بنانے کے لیے؟ کوئی بات بھی، مفاہمت کے لیے کوئی بات ہو، نیشنل ریکنسیلیشن، ان کی کوئی رائے ہوگی، اس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں گے، منانا چاہتے ہوں گے کسی بات پر، یہ ہوتا ہے. پھر اب آ کے انہوں نے کہا، کسی نے کہا مریم بی بی کا بیانیہ سخت، نواز شریف صاحب کا سخت. انہوں نے کہا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. یعنی جذباتی ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں. بڑے بالکل رائے کا حق ہے. اگر کسی کی بات کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ کاشف عباسی کیسا آدمی ہے، میں کہوں گا صاحب ایک رائے دوں گا، جذباتی سا آدمی ہے. نہیں اور بھی کوئی رائے ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں. وہ ٹی وی پر نہیں دے سکتے. وہ کار چلی دس. مسئلہ یہ ہے سر کہ
اس وقت شہباز شریف صاحب کو یہ انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ آپ بتائیں. شہباز صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں, وہ ہر روز بھی انٹرویو دیں, یہ ان کا حق ہے. حق وہ ہے. جو بات کریں ان کا حق ہے. کیا یہ بات ٹی وی پر ہونی چاہیے تھی کون سی بات جو انہوں نے کی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں, ہم کوئی مشین نہیں, میری بات سن لیں, ہم مشینیں نہیں ہیں, ہم یہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے, یہ کمیونسٹ پارٹی ہے, یہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے. جانے دینا یہاں پر میری بات سن لیں نا, چلیں اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ یہ جواب پورا کر لیں, میں اسی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ اظہار رائے کا بھی آپ کو حق نہیں دینا چاہتے. بالکل دینا چاہتے جی, تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو اظہار رائے کا حق ہے. وہ جو بات کرنا چاہے ان کا حق ان کو حاصل ہے, لیکن وہ پارٹی کے صدر ہیں, ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کے ابہام پیدا نہ ہو. انہوں نے ناپ تول کے بات نہیں کی. نہیں, ان کی رائے ہے, جو بھی بات بھی وہ کریں گے. اگر ابہام بات سے پیدا ہو جائے, آپ سوال روز کریں, تو پھر یقیناً اس بات کی کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. اور انہوں نے دوسرے انٹرویو میں بہت سی باتوں کی کلیریفیکیشن کر دی. دیکھیں, بات بڑی سیدھی ہے, اس کو آپ سارا دن بیانیے بناتے رہیں, اس سے بات نہیں بنتی ہے. مسلم لیگ صاحب, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے. کون سی سوچ؟ 2 بیانیے ہیں, لوگ کنفیوژن ختم کرنے کی بات بار بار کر رہے ہیں. میں آپ کو 15 بیان سنا سکتا ہوں جس میں جو آپ کو ملے 2 بیانیے والا میرے پاس بھیج دیں, میں اس کو لے کے شہباز صاحب کے پاس جاؤں گا اور اس کو بیانیہ پڑھ کے سناؤں گا. ایاز صادق صاحب, 2 بیانیوں کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. سوال جواب. ایاز صادق صاحب کو اگر نہیں پتا آگے پوچھ سن لیں. ہمیں جلد سے جلد اس کو ریپ اپ کر لینا چاہیے, جلد سے جلد ایک بیانیہ بنا لینا چاہیے. میں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے چلا نہیں رہا, اگر کہتے تو چلا دیں. ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب, آپ کو نہیں لگتا نیون لیگ کے طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جواب. ہمیں یہ ڈیبیٹ اپنی پارٹی میں کسی نتیجے پر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے, تاکہ ہمارے ورکر اور ووٹر کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. آپ کہہ رہے ہیں سب کلیئر ہیں, خواجہ صاحب کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں. میں آپ کو سنا بالکل درست بات ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. محمد زبیر رانا تنویر, کلیئرٹی نہیں ہے. اگر نون لیگ کے حوالے سے ووٹر سپورٹر میں, تو اسے ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے اور اسے کلیئر بھی کرنا چاہیے. محمد زبیر. بالکل. میاں صاحب کو جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہیے. رانا تنویر. یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا تو شاید خاقان عباسی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بحیثیت سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان سب اشخاص سے کہوں گا کہ کل آگے تشریف لے آئیں, میں کلیئر کر دوں گا کہ پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. پارٹی کا یا نواز شریف صاحب کا پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پارٹی نہیں. پارٹی, آپ نے کہا ہم مشینیں نہیں ہیں, یہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے. اس سے زیادہ مشینیں کہاں ہوں گی کہ میاں صاحب کہیں کھڑے ہو جائیں, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات آپ نہیں. مجھے آخری دفعہ بتائیں جب آپ نے میاں صاحب کی کئی کسی بات سے, بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب تو آپ کے وہ گھر کا چھوٹا نہیں ہوتا, وہ چھوٹے ہیں نا, اس وجہ سے ان سے ڈس ایگری کیا جا سکتا. معذرت سے, دیکھیں معذرت سے, یہ حد تک امیز باتیں میں قبول نہیں کروں گا. جتنی جمہوریت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے, جہاں پر ہر بات ہوتی ہے, جو باتیں ابھی آپ نے مجھے سنائی ہیں, کسی اور جماعت کا کوئی بندہ یہ بات کرے نا, یہ ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر میں ٹی وی پر جا کر بھی یہ بات کروں گا جو ان افراد نے کی ہیں, پھر بھی میری جماعت مجھے کچھ نہیں کہے گی, مجھے اظہار رائے کا حق دے گی. ہماری جماعت کے اندر جب بھی مشاورت ہوتی ہے, کھل کر بات ہوتی ہے, بہت کھل کر بات ہوتی ہے. اس میں میاں صاحب کا کبھی انہوں نے کسی پر پریویل کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی انہوں نے کوئی بات ٹھوسنے کی کوشش نہیں کی. آپ کسی سے پوچھ لیں. بریکنگ نیوز. آپ میری بات, جی بریکنگ نیوز ہے. میں آپ کو 34 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں. سر ان کی آپ کی ذات کا تجربہ بتانے لگا ہوں آپ کو. جی, یہ آپ کی ذات کا تجربہ. ایکسٹینشن کا ووٹ ڈالنا تھا, آپ کو بہت غصہ آیا جب ادھر سے یہ آرڈر آیا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے, آپ کو یاد ہوگا. نہیں بالکل آپ نہیں, بالکل مطلب ایسی بات نہیں ہے. ایک واٹس ایپ گروپ میں آپ نے اس وقت خواجہ آصف صاحب کے ساتھ, اور ان کو سارا الزام دے دیا, پھر ان کو مجبور کیا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا جی میں نے کہا یا ادھر سے آیا ہے. سب نے کہا جناب وہ وہاں سے ہمیں بتایا گیا ہے, ہم یہاں پہ آ کے بتا رہے ہیں. آپ نے فون اٹھا کے میاں صاحب کو کہا نہیں, آپ نے یہ کہا کہ میں ووٹ نہیں ڈالتا. آپ نے پوری کر لی بات. سوال یہ بات بالکل درست نہیں ہے. میری بات سن لیں, میری بھی بات سن لیں. کان میں بھی پکڑ سکتا ہوں, وہ پکڑنے چاہیے. پاپا تو ہی پتا ہے, میں ماڑی تو سے نہیں گال ہوئی اس گلا پور جی. گال کی تھی نا, وہ پھر یو ور ان دی ہاسپٹل ایٹ دی ٹائم, ریممبر. جی میں بتا دیتا ہوں, آپریشن سرجری ہوئی تھی. میں بتا دیتا ہوں, میں جیل میں تھا. نہیں آپریشن آپ کی اس دن سرجری میں جیل سے اسپتال آیا. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ بل آیا ایکسٹینشن والا, میری اس پہ ایک رائے تھی. میں نے اس رائے کا اظہار پہلے بھی کر چکا تھا, اور میری رائے یہ تھی کہ آپ موجودہ چیف کو ایکسٹینشن بالکل دیں, کیونکہ یہ اناؤنس ہو چکی ہے, ہمیں فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. لیکن قانون میں امینڈ نہ کریں, کیونکہ اس سے افواج کے اندر ابہام پیدا ہوگا. یہ میری رائے تھی.
جس کا میں اظہار کر چکا تھا. میری جماعت نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے. میں میں نے اس بل کو, میں اسمبلی میں نہیں تھا, میں نے اس کو ووٹ نہیں کیا, میں پھر بھی اس کو اون کرتا ہوں, وہ میرا بل ہے, میں نے اس کو ووٹ کیا ہے. اب بات جس جماعت نے فیصلہ کیا جس تھا بات میاں سے صاحب نے فیصلہ کیا؟ جماعت کا فیصلہ تھا. سر جماعت کو سنایا گیا تھا. آپ جن افراد کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں سب اس فیصلے کا حصہ تھے, فیصلے کا سننے کا حصہ تھے, فیصلہ کرنے کے پروسیس کا حصہ میں نہیں بھی اس فیصلے کا حصہ ہوں. جیل میں ہوتے ہوئے بھی میں بھی اس فیصلے کا حصہ ہوں. جب جماعت فیصلہ کر لیتی ہے وہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جس بات سے مجھے اختلاف تھا اور آج بھی ہے, جس طرح پارلیمان اس کو پاس کرنے جا رہا تھا کہ بل جمعے کو 11 بجے پیش ہوگا اسمبلی میں, 1 بجے پاس ہوگا اور 3 بجے سینٹ اس کو پاس کرے گی. اس سے میں نے اختلاف کیا اور میں آج بھی اس سے اختلاف کرتا ہوں. آپ کو اسمبلی کے رولز کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے, شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. اس پر میں نے میاں صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس بات کو تبدیل کروایا. انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے رولز کو فالو کریں اور وہ فالو ہوئے. یہ ساری بات ہے اس بات. میں تو بات کرتا ہوں, جی، خواجہ تو آصف پھر صاحب میں- نے تو ٹی وی پر ایڈمٹ کیا نا, وہ آپ کی گفتگو ایک واٹس ایپ گروپ میں جو مسلم لیگ نون کا وہ واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا, انہیں چھوڑنا پڑ گیا, انہوں نے آپ کو رسپونڈ, آپ کا جواب نہیں دیا. وہ معاملہ میرا وہ اور سارا- خواجہ صاحب کے درمیان نہیں ہے. وہ پبلک ہو گیا نا گروپ کی وجہ جی سے. پبلک ہو گیا, وہ میرے ان کے درمیان ہے. وہ واٹس ایپ گروپ پبلک نہیں ہے, وہ ہمارا پارلیمانی گروپ ہے اور وہ ریکارڈنگ میرے پاس آج بھی موجود ہے. اس لیے اس بات کو رہنے دیں, وہ بات اپنی جگہ پر ہے. اب بات آپ واپس آ جائیں نے مشین کے بات اوپر. آپ نے یہ کی تھی کہ آپ کی جماعت میں بولنے کا حق حاصل نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ جہاں پر پارلیمان صبح تیار تھی, قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی, وہاں پر میاں صاحب کو بات پہنچائی گئی, انہوں نے پریویل کیا اس بات پر کہ نہیں اسمبلی اور کے اگر وہ rules کو- کہتے نہیں جی جیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے, پھر کیا کرتے؟ تو پھر ساری پارلیمان تو مانا ہوا تھا نا. تو اس کا مطلب تو اگر پارلیمان- میاں- وہ تو انہوں نے- پھر بھی فیصلہ ایک شخص کا ہی ہوا نا سر. نہیں ایک شخص کا نا ہوا, پارلیمان کا انہوں نے فیصلہ- کہا آپ ٹھیک کہہ پارلیمان رہے ہیں, فیصلہ تو کر اس کے چکی تھی مطابق میرے ہو گیا. بھائی. نہیں میں آپ کی انہوں بات نے سے اس اتفاق کرتے فیصلے کی ہوئے نفی کی. ٹھیک, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میاں صاحب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شاہد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جی تو اس طرح ہوگا. اگر کہتے نہیں شاہد صاحب آپ غلط کہہ رہے ٹھیک ہیں, ہے, میرے لیڈر ہیں تو پھر پارٹی تو نہ بھائی. ہوئی نا. میری بات تو سن لی نا, میری بات تو سنی نا. ساری پارلیمان بات مان رہی ہے, میری بات سن کے انہوں نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں جو پارلیمان نے کیا وہ ٹھیک ہے. دوبارہ سن لیں. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. ٹھیک, میں آپ کو خواجہ صاحب کا شارٹ سنا دیتا ہوں. ویسے اب آپ چونکہ چلتے چلتے بات آ گئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا جب ہم گئے, ہم 7 لوگ لندن گئے ذرا, کیونکہ آپ جیل میں تھے. جی تو وہ وہیں سے فیصلہ کر کے آئے ہوں گے نا. وہ نہیں فیصلہ, انہیں سن لیں وہ کیا کہتے ہیں. فیصلہ کنوے کر دیا گیا 7 دسمبر کو جب آپ 7-8 لوگ لندن گئے, پہلے شہباز صاحب سے ملاقات, یعنی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. ہمیں میٹنگ میں بتایا گیا, انہوں نے کہا یہ پارٹی پالیسی ہے. پارٹی پالیسی واز گیون ٹو. سو پارٹی پہلے پالیسی آپ لوگوں کے لندن جانے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی. آئی ڈونٹ نو میں کہ وہ اسی دن ہوئی تھی یا پہلے ہوئی تھی, پر وی ور کنویڈ. خیر صاحب ایسی کیا گفتگو ہو رہی تھی اس میٹنگ میں کہ قرآن اٹھا کے حلق. جی شاہد صاحب یہی بات وہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھئی یہ اگر بات نہیں وہاں کہہ پہ- رہے ہیں. جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ور کنویڈ, ہمیں فیصلہ اس دن ہوا, فیصلہ پہلے ہوا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں صرف کنوے کر دیا گیا یہ پارٹی پالیسی ہے. سو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہوتی میں ہے, معذرت سے کہوں گا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں, لیکن میری جو میں نے بات سنی ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ ٹی وی وہاں پر کہہ مشاورت ہوئی اور ایک فیصلہ ہوا, مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا. ہماری جماعت میں ہر چیز مشاورت کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک, آپ نے کہا ایک بات کہی, مشینیں نہیں ہے, کمیونسٹ پارٹی نہیں. جی اس پر ذرا میں بریک کے بعد دوبارہ آنا چاہوں. وائی از اٹ کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ایسا ہے کہ جو لیڈر کہتا ہے وہ ساروں کو ماننا پڑتا ہے. ایک ہم یہ پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس ہیں جس طرح پاکستان میں کام کرتا ہے, یہ آنیسٹ پالیٹکس کے ڈائنامکس نہیں ہے ہمارے پاس. وہ جو میں کل کسی نے ایک میسج میں کہا کہ آنیسٹی جو ہوتی ہے نا لیڈر کی, وہ کوئی نہیں مان, وہ لوگ سوچتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اس کی مفاد ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. آنیسٹی اور پرپس کو نہیں مانتے لوگ یہاں پر, کیونکہ پاکستان ایسے چلتا نہیں ہے. میں ذرا ان دونوں چیزوں میں بریک کے بعد آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا, اور ساتھ یہ کہ آپ نے بالکل ہی شہباز شریف صاحب کو یا ان کے ویو کو, اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, میں یہ میرا اپنا ذاتی, میں آپ کو اپنے ایک سیاستدان دوست ہمارے, یہ پچھلے 4-5 دن پہلے بات ان سے ہو رہی تھی, جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈفرینس آف اوپینین کا راستہ موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں میاں صاحب سے لندن ملنے گیا, لیکن میاں صاحب سے میں بات اس لیے زیادہ لمبی نہیں کر سکا اس چیز پہ, کیونکہ تو تو پتہ ہی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اگر میں زیادہ اس پہ میں ایک بات کی, ان کا جواب سن کے میں رک گیا,
میں زیادہ بات کرتا تو میرے نام کے آگے کاٹا لگ جاتا اور مجھے کوئی دوبارہ اندر نہ جانے دیتا. یہ الفاظ استعمال کیے ایک صاحب نے میرے سامنے, تو میں بریک کے بعد اس کے اوپر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی آزاد ہیں, سیاستدان کتنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہیں. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. یہ واقعہ بھی آپ کے کسی دوست نے مجھے کوٹ کیا, اور واقعہ یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا لائرز موومنٹ چل رہی تھی اور لانگ مارچ کرنا تھا اسلام آباد, پہلا لانگ مارچ جس کے بعد واپس چلے گئے, ناٹ دا سیکنڈ لانگ مارچ, پہلے لانگ مارچ سے پہلے لائرز کا جو وفد تھا وہ بیٹھا رائے بینڈ, اور آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے تھے. ایز اٹ از کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. میاں صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں. میاں صاحب کی پارٹی مشاورت کی ٹیم بیٹھی تھی. لوگوں نے اختلاف کیا. ایک کا ویو یہ تھا کہ جب آپ نے واپس آنا تھا, جب پہلی دفعہ لندن سے واپس آ رہے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, افتخار چودھری نے اس فیصلے کے اوپر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز نہیں کی. دوسرے نے کہا جی جس اسمبلی میں ہم 90 بیٹھے ہیں, ہم اس اسمبلی کے خلاف لانگ مارچ کیوں کریں گے, بلا بلا. تو مجھے انہوں نے کہا میاں صاحب اس طرح ہوئے. میاں صاحب نے سوچا, پھر پیچھے پارٹی کے خلاف ہے اس کے, لائرز کو کہتے ہیں وکلا کو, ہم اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے, میری پارٹی آپ کے ساتھ ہے. یعنی پارٹی کی مشاورت اس حد تک ہے کہ مشورہ دے دیں, ماننا نہ ماننا لیڈر کا. جی بالکل, پوری دنیا ایسی چلتی ہے. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن امریکہ میں یہ پرائم منسٹر میں پارٹی لیڈر میں فرق ہوتا ہے. میں گزارش کر دوں پارٹی لیڈر اس سے بھی زیادہ آٹوکریٹک ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. جی پوری دنیا میں ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ آٹوکریٹک پروسیس ہے, ڈیسیجن میکنگ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہوتا. سو آپ اپنی پارٹی میں ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتے. میری بات سن لیں, چاہے آپ فوج میں ہو, چاہے آپ بزنس میں ہو, چاہے آپ گورنمنٹ میں ہو, چاہے آپ پالیٹکس میں ہو, ڈیسیجن میکنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آٹوکریٹک پروسیس ہے. آپ مشاورت کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ پالیٹکس میں تقریباً ایکولز کی بنیاد پر آپ مشاورت کرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, ایکسٹینسو مشاورت ہوتی ہے, گراس روٹ تک جاتی ہے. میں جب بات کرتا ہوں, میں اپنے حلقے میں لوگوں سے سن کے میں ان کی باتیں سنتا ہوں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, وہ رائے اوپر تک جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد لیڈر, چاہے وہ ایک شخص ہو یا ایک گروپ ہو یا ایک فورم ہو, وہ یہ سب باتیں سنتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. پوری دنیا میں یہی پروسیس ہے. پوری دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے 10 آدمی رکھے ہیں, ان 10 کے پاس بات آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں چلے ووٹ کرواتے ہیں جی, تو جہاں پر 6 ووٹ کر دیں تو وہ چیز کہہ رہی ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت آپ کو ووٹ کو عزت دینی ہے صرف اس حد تک جب تک آپ حکومت میں آ جائیں, لیکن جہاں تک پارٹی لیول کا بات ہے, جہاں کہیں اور بات ہے, اس میں ووٹ کی عزت نہیں ہے, وہاں ایک شخص کی ووٹ ایک پروسیس ہے جمہوری اور آئینی, جس سے عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کس جماعت کو ٹرسٹ کرتا ہوں, کون سی لیڈرشپ کو ٹرسٹ کرتا ہوں. جب وہ ٹرسٹ آپ کو دے دیتے ہیں, جس کو میں پچھلے 40 سال سے ووٹ ڈال رہا ہوں, نہیں ضروری نہیں ہے آپ کے مری میں پاپا ساری عمر نون کی ووٹ بایا, ساری عمر پیپلز پارٹی میں ہار گیا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں الیکشن ہار گیا, فیئر ہار نون کو ووٹ نہیں پڑا, فیئر ہارے تھے. آپ بتائیں. I don't know sir. آپ ووٹر ہیں. Unfortunately میرا ووٹ اسلام آباد میں ہے, unfortunately میں کراچی میں تھا. پروگرام تو بعد دسی چھوڑے. But did you find میں دیکھیں پھر گزارش کر دوں, ووٹر آپ پہ اعتماد کر دیتا ہے. اب ووٹر آپ سے ڈیلیوری چاہتا ہے. ڈیلیوری کا پروسیس کیا ہے, وہ بھی آئین میں ڈیفائنڈ ہے. کیبنٹ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ فیئر ہارے تھے, بتائیں. آپ فیئر ہارے تھے جی, آپ فیئر ہارے تھے, ان فیئر ہرایا گیا. میں نے یہ بات تاریخ میں چھوڑ دی ہے, اور میں اسی لیے ٹروتھ کمیشن کا حامی ہوں کہ آپ سچ بول سکتے ہیں سارے. جی میں بالکل, میں آپ نے ابھی بریک میں ایک بات کی میں استعمال کرنے لگوں. جی آپ نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف مائی ہیڈ اینڈ ہارٹ از آر ان دی سیم, دل اور دماغ ایک جگہ الائن ہو گئے ہیں, ایک ایشو پر ایک جگہ پر ہے سر. کیونکہ میں چلے میری بات سن لیں. آپ مجھے سوال پوچھتے تھے, اس کا پوچھا تفصیلی. آپ کریں. یعنی آپ اردو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی پہلی دفعہ دل اور دماغ ایک جگہ آ گیا, اور آپ ایک ایشو پر ایک جگہ زندگی میں پہلی دفعہ سیاسی زندگی میں پہلی دفعہ. اور کہیں گھر سے نکلوائیں گے آپ. پاوی یہ سب ٹھیک ہے, بس ڈونٹ مائنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو وہ کام کرائے جاتے رہے جو آپ کا دل نہیں مانتا تھا, لیکن کیونکہ پارٹی کہتی تھی اس لیے آپ کر دیتے. نہیں, ابہام ہوتا ہے, آپ کے ہر فیصلوں میں ابہام ہوتا ہے. میں جو بھی فیصلہ اس سے پہلے کبھی سوچتے تھے کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن کوئی دل نہیں مانتا, یا دل تو مانتا ہے لیکن یار یہ عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں.
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن آپ کوئی چیزوں پہ کھڑے ہونے چاہتے ہوں گے, لیکن کیونکہ پارٹی, میں نون کا حصہ ہوں, میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں, نہیں, میں اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں, خلاف کیسے کھڑا ہوں, میں فری الیکشنز کے لیے کیسے کھڑا ہوں, میں کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے کیسے کھڑا ہوں, یہ آپ کیونکہ نون کا حصہ تھے آپ نہیں کر سکتے. میں اس بات کا سب سے بڑا حامی ہوں کہ آپ کو بات کرنی چاہیے. اگر ہم سیاست میں ہیں, ہم سیاسی لیڈر ہیں, تو پھر آپ کو بلا خوف و خطر بات کرنی چاہیے. یہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کا فیلیور ہے. اس بات سے مت ڈریں کہ لیڈر آپ کو کیا کر دے گا یا کیا نہیں کر دے اس سے گا, پہلے کیوں نہیں آپ نے آپ اتنی کے بات نام کی؟ پہ کانٹا ڈال دے گا. جتنا شاہد خاقان عباسی اب ٹی وی پہ آئے ہیں پچھلے 1 سال میں یا 2 سال میں, پچھلے 70 سال کے سارا ٹائم بھی ملا لیں تو آپ اتنا ٹی وی ٹائم کیوں؟ ضرورت ہے, میری جماعت کو ضرورت ہے, اور مجھے اس جماعت نے وزیر اعظم بنایا اس ملک کا. اس سے بڑی عزت مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا. وہ بھی آپ تو میں جو بھی سیٹ وارمر وزیر اعظم تھے نا جی. وہ بھی جو بات بھی ہے, مجھے وزیر اعظم بنایا. اب میری ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. مجھے پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, مجھے اس ملک کی سیاست کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے اس ملک کے اندر خرابی دیکھوں اور بات نہ کروں تو پھر مجھے سیاست میں رہنے کا حق نہیں ہے. شاید صاحب آپ بار بار ووٹ کو عزت دو کر نعرہ مارتے سارے, میں نہیں, پورا پاکستان مار رہا ہے. پورا پاکستان جی, میں بھی مارتا ہوں, ووٹ کو عزت دینی چاہیے, بالکل ایبسولوٹلی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کا ملک ہے اور وہ آئین لیڈ ڈاؤن پرنسپل سے ہٹ کے کسی طریقے سے چلے. آئی ڈو ناٹ اگری ود ملٹریز رول ان پالیٹکس. ان کا سیاست میں مداخلت کسی قسم کی الٹرا کانسٹیٹیوشنل, اس وقت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, الٹرا اوپر, آئین سے ماورا, آئین سے بالاتر, آئین سے نکل کے کسی بھی رول کے خلاف ہے. ٹھیک سر, لیکن آپ نے ووٹر کو عزت کیوں نہیں دی کبھی؟ ہم نے ہمیشہ دینے کی کوشش کی ہے. کیسے؟ وہ سیاستدان زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو ووٹر کو عزت نہ دے. سڑکیں بنانا تو صرف ووٹر کو عزت دینا سڑک سے بنانا نہیں ہوتا, اس کے لیے کام کرنا, اس کے مسائل حل کرنا. 10 سال کی حکومت کے بعد آخری جلسہ کر رہے ہیں 2018 شہباز شریف صاحب ڈی جی خان میں. انہوں نے کہا 2 نہیں 1 پاکستان, نظام غریب اور امیر. میں اگر کہہ تو سنا دیتا ہوں. 10 سال بعد وہ یہ بات بیان دے رہے ہیں. کیوں نہیں آپ نے اس دورے معیار کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش کی ہے نا. کس ہر جگہ؟ چیز درست نہیں ہوتی. کس جگہ یہ ایک پروسیس آپ نے کیا کیا؟ سر نہیں, ہوائی بات نہ کریں. آپ کہیں ہم نے ریفارمز کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. مجھے وہ طریقہ, وہ ٹائم بتائیں جس میں آپ نے ریفارم کرنے کی کوشش. آپ کو شہباز صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا. شہباز صاحب سانو انٹرویو دیں ہیں تو میں آپ کو انٹرویو کرواتا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہر جماعت کوشش کرتی ہے, کچھ کام اس سے ہوتے ہیں کچھ نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے آخری دفعہ کب کوشش کی؟ ہر روز. آپ نے عدالتی انصاف کی کب کوشش کی؟ آپ نے پولیس ٹھیک کرنے کی کب کوشش؟ ہر روز. آپ کے بیوروکریٹس ٹی وی پر آ کر سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کرتے رہے. میرے پروگرام میں فواد حسن فواد کا کیا کام تھا؟ وہ آپ کی پارٹی کو, آپ نے بیوروکریسی خراب کی. آپ کے بیوروکریٹ سیاسی بیانیے کے اوپر ہمیں میسج یا کال کر کے کہتے تھے مطلب یہ ہے, مطلب یہ سیاست کے اوپر. آج کل کون کال کرتا ہے؟ Nobody. اچھا, اعظم خان, I don't even have his phone number. ٹھیک ہے جی, چلیں. میرے پاس نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کو کہا, آپ کو حکم دیا تو میں معذرت حکم نہیں چاہتا ہوں. سر, انگیجمنٹ کے طور پہ کرتے تھے, اتنا حکم والے نہیں. نہیں سر, بیوروکریسی کا کام نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کی بیس کی بہاف پہ انگیجمنٹ کرنا. پرائم منسٹر کے سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے نہیں, اس نے جب بالکل یہ آپ اس میں غلط فہمی میں نہ رہیں, جو سیکرٹری آپ کا ہوتا ہے, سیکرٹری پرائم منسٹر, وہ لوگوں سے بات کرتا ہے آپ کے بہاف پہ. آپ ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے. آپ اس کو پالیسی دیتے ہیں, یار یہ چیز دیکھ لینا. وہ منسٹری سے پوچھتا ہے, منسٹر سے پوچھتا ہے آپ کے بہاف پر کہ بھائی اس ایشو پر کیا ہو رہا ہے. ایشو پر آپ کی وہ جرنلسٹ کو فون کر کے کہے گا کہ جی آپ جو گورنمنٹ کے بارے میں یہ بات کہیں, اس کو دیکھ لیجیے گا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. جی بالکل درست بات ہے. تو سب ٹھیک ہے اس کا جی. اور باقی اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تو جیل میں ڈال دوں گا, تمہیں اندر کرا دوں گا, تمہیں اٹھا لوں گا. بیوروکریسی تو پھر سرکار کی ملازم ہے, پولیٹیکل پارٹی کی نہیں. ان کا کام ہے بالکل. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کسی پی ایس پی ایم کو کہ وہ ٹی وی پر آ کے کسی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر کے جائے یا دوسرے بیوروکریٹس. اینی ویز کم بیک ٹو اٹ, کم بیک ٹو اٹ سر. پولیس ٹھیک کر, میری 1 منٹ بات سن لیں. بیوروکریٹ کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا. وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ گورنمنٹ کو نہیں سر, اپنے ڈپارٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا, اگر اس کو ضرورت پڑے. بالکل, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا. گورنمنٹ کی پالیسی, لارجر گورنمنٹ, میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرنا اس کا کام نہیں. بالکل اس کا کام ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جب وہ وزیر اعظم ہیں, ان کی پالیسی کو ڈیفینڈ کرے گا, اور کس کو چیز کو ڈیفینڈ کرے گا. تو اب جب میاں صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پولیس والے کا ہاتھ کھڑا کیا دھرنے لانگ مارچ کے دوران, جب وہ گورنر راج لگا تھا پنجاب میں, ان کی بات مت ماننا. تو پولیس کو اگر کوئی کہتا جی کرو لاٹھی چارج کرنا چاہیے, پھر ان کو ذرا گورنمنٹ کا کام, ان کا کام ہے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا. یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہیں. آپ موقع کی مناسبت سے ایک بات کر دیتے ہیں,
آپ جذبات میں ایک بات کر دیتے ہیں, تو میاں صاحب نے آپ غلط حالات کو دیکھ کر بات, غلط تو صحیح کی بات نہیں ہوتی سر, ہوتی ہے غلط اور پہلی صحیح. دفعہ آپ کا دل اور صحیح. دماغ ایک جگہ پہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب تک میاں صاحب کی بات آپ کو کانٹرڈکٹ نہ کرنی پڑے. پولیٹیشین کو جج کرتے ہیں عوام. پولیٹیشین واحد عہدہ ہے جس کو زیادہ سے زیادہ 5 سال ملتے ہیں اور پھر وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, عوام اس کو جج کرتے ہیں. یہی ووٹ کا مقصد ہے, اسی لیے ووٹ کو عزت دینا لازمی ہوتا ہے کہ عوام صحیح طرح جج کر سکے. سر کیا ادھر ووٹ کو عزت دینی ختم ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا, جو کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس بات پہ کیا کہوں کہ فیئر الیکشنز, فیئر پروسیسز, پری پولنگ ڈے اینڈ پوسٹ پول کسی قسم کی اس کے خلاف. لیکن جب آپ کو ایک دفعہ حکومت دے دی انہوں نے, اس کے بعد آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ پولیس ٹھیک کریں, آپ کا کام نہیں پٹوار خانہ ٹھیک کریں, آپ کا کام نہیں کہ اس عدالت میں ایوریج انصاف کا ووٹ کتنے عرصہ لگتا ہے کسی. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ نے کوشش کر کی. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. وہ ووٹ کو عزت نہیں ہے, وہ ووٹر کی عزت نہیں. ووٹ کی عزت نہیں دوں گا تو فارغ ہو جاؤں گا. میاں صاحب نے اپنے مقدمے کے بعد پتہ کیا کہا, ووٹ کو عزت نہیں دوں گا تو فارغ ہو جاؤں گا. پاپا ہماری گل سن, میں کیا گزارش کر دوں, ووٹ کی عزت نہیں دوں گا 5 سال بعد فارغ ہو جاؤں گا. سر میری بات سنیں, پاکستانی قوم چھوڑ دو. انہوں نے کہا مجھے اب پتہ لگا کہ کتنا مہنگا انصاف ہے اس ملک میں جب اپنے کیس آئے. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہوتا کیا. یہ آپ لوگوں کو کیوں احساس نہیں کہ عام آدمی کتنا مشکل میں ہے؟ احساس ہے, احساس ہے. ہو سکتا ہے ہم اس کا حل نہ ڈھونڈ سکے ہوں, اس کا حل نہ ڈیلیور کر سکے ہوں, ہم فارغ ہو جائیں گے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہم 5 سال کے اندر. میری بات نہیں سن لیں نا, آپ نے ایک چارج شیٹ کر دی ہے, وہ چارج شیٹ کا جواب دینے دیں. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسائل کو حل کیے جائیں, مسئلوں کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے. اگر ملک میں بجلی ہی نہیں ہے, ملک میں گیس ہی نہیں ہے, ملک میں سڑکیں نہیں ہیں, تو میں دن میں اگر 24 گھنٹے ہیں تو میں انصاف پہ بھی توجہ دوں گا. انصاف پہ جوڈیشری کا اپنا ایک رول ہے, جوڈیشری اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرتی ہے, اس میں ہمارا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے. یہ ان کا بھی کام ہے, میں اپنے کام بھی کرتا ہوں, میں لیجسلیشن بھی کرتا ہوں, میں انصاف کو بھی دیکھتا ہوں, یہ سب کچھ کرتا ہوں. اگر اس میں میری کو فیلئر ہے. بجلی خواجہ آصف, اس کا کام ہے بجلی پوری کرنا. گیس شاہد خاقان عباسی, سڑکیں شہباز شریف. آپ کے پاس ایک لا منسٹر ہے جس کا کام قانون ہے, ایک آپ کے پاس انٹیریئر منسٹر ہے جس کے نیچے پولیس آتی ہے. آپ نے اگر سارے کام, شاید ایک میں کا مطلب شاہد خاقان نہیں ہے سر, میں کا مطلب ایک کیبنٹ ہے, ایک شہباز شریف ہے, اس کے نیچے پوری کیبنٹ. جہاں ایک بجلی کر رہا ہے, گیس کر رہا ہے, ایک سڑکیں بنا رہا ہے, چوتھے کا بڑا آسان کام ہے یار پولیس ٹھیک کرے, جہاں آپ کا کام ہے. آپ کیوں یہ لوگوں کو بتانے کا یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ایک آدمی 5 سال میں صرف ایک کام کر سکتا ہے؟ معذرت سے میں حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے وفاق کی کیا ذمہ داری ہے, وفاق کیا. پنجاب گورنمنٹ بھی بیچ میں ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, پنجاب گورنمنٹ کو لے آتے ہیں. میں پولیس ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, مجھے 1000 ارب درکار ہے, کہاں سے آئے گا؟ یہ آئسولیشن میں کام نہیں ہوتے, لنکیجز ہوتی ہیں ایشوز کی, آپس میں معاملات ہوتے ہیں, ان کو کیسے طے کرنا ہوتا ہے, کوشش کی جاتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, شہباز شریف صاحب کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کی دن رات کوشش رہتی تھی کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے. کچھ کامیابیاں ہوئیں, کچھ ناکامیاں ہوئیں. مثلاً ٹیچرز کی بھرتی تھی, شہباز شریف کے زمانے میں سفارش پر, پیسے پر ایک ٹیچر بھی پنجاب میں بھرتی نہیں ہوا. دیکھیں اب یہ کریڈٹ ہم لے رہے ہیں, ایک بھی نہیں ہوا, حالانکہ یعنی کریڈٹ ہی ہونا چاہیے, کبھی نہیں ہوا, یا ڈسکریڈٹ ہونا چاہیے اس کے دور میں ہوا. آج بھرتیاں کیسے ہو رہی ہیں پتہ کر لیں ذرا. ٹھیک. دوسرا, اب جب آپ کہتے ہیں کہ 1500 ارب روپیہ یا 1000 ارب روپیہ چاہیے پولیس ٹھیک کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے نہ پولیس ٹھیک ہوگی نہ عدالتیں ٹھیک ہوں گی. ابھی عدالتوں میں ایک کیس ہے, کیس کے اندر وکیل ادھر سے بھی غائب ہو جاتا ہے, ادھر سے بھی غائب ہو جاتا ہے, نہیں چلتا کیس. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے سر. میں جاتا ہوں, میری FIR درج کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. میں جاتا ہوں, اگر پولیس کے اندر کوئی تفتیش کرتا ہے یا میرے سے پیسے مانگتا ہے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے نیت چاہیے. ہاں پیسہ اس چیز کے لیے چاہیے ہوگا, کسی اور تھانہ بنانا, گاڑی چلنی ہے, گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنا. ان کا بیسک جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ, اس کے اندر تو پیسے نہیں چاہیے کسی کو. یہ نظام کے اندر ایک لتھارجی آ گئی کہ لوگ پیسے کے علاوہ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. نظام کے اندر خرابی آ گئی ہے. وہ تو کیوں نہیں ٹھیک کیا اس خرابی کو آپ نے؟ نظام خراب ہے سر. وہ نظام آپ کو موقع ملا, 10 دفعہ موقع ملا آپ کو, آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا اس نظام کو؟ میں معذرت سے پھر اس پہ بھی آ جاتے ہیں. 1985 سے 2021 تک یہ 36 سال کا عرصہ ہے. 10 سال PMLN نے حکومت کی ہے.
पंजाब में कितनी 2.5 साल है, पंजाब में 15 साल की है, 31 साल में से 15 साल 18, और 16, डिलीवर 17 किया है, का डिलीवर 85 किया में मियां साहब है। वज़ीर हर निजाम दुरुस्त सर नहीं। आपका ख्याल है मेरी बात सड़कें सुन लेना, ब्रेक के बाद मेरी बात ब्रेक के सुन बाद सर ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लो नहीं, ब्रेक के बाद मुझे मौका मिले आप आप बातें करेंगे। हाँ, नहीं, दोनों अगर बातें आपने करनी आप कर ले। हम दोनों बातें करें अच्छा। सर आपका ख्याल है सड़कें डिलीवरी है जी, ये प्रॉब्लम है सड़कें आपका भी ख्याल है डिलीवरी सिर्फ है। सड़कें भी नहीं डिलीवरी होगी, है अगर सड़क नहीं होगी तो बहुत सी फिर पुलिस तो भी- गाड़ी कहाँ चलेगी पुलिस की गाड़ी भी नहीं चलेगी। ठीक जी। एक ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट छोटा सर आपसे फिक्सिंग की बात हो रही थी, ये सारे को ठीक करना आपने ये क्यों नहीं शुरू किया? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने कभी कोशिश भी नहीं की। नहीं, ये गलत बात है। हर चीज में कोशिश हुई है, हर चीज में कोई सक्सेस बहुत कम हुई है। मैं एक आखिरी चीज उसकी कह दूं, वजूहत है, उसकी एक वजूहत वाकया है। मैंने आपको सुनाया था, जी। मैं ब्रीफ नटशल में। मेरा भाई मुझे कहा था मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। मैं क्यों? मैंने एक छोटी सी मिसाल आपने दी, कहा था मेरे बेटे का लाइसेंस बना था गाड़ी का, ड्राइविंग लाइसेंस। कहा था जब तक सिफारिश नहीं कराई, वो रोज जाता था 11 बजे या 12 बजे उसको घर भेज देते थे। तगड़ी सिफारिश कराई है तो उसी दिन उन्होंने हाथ में रख के भेज किसकी सिफारिश कराई है? एक उनका फौजी दोस्त है। तो फिर आपको बात समझ आ नहीं गई। लेकिन अगर मैं देखिए, मैं मैं ये कहने कह का रहा हूं, मतलब यह है कि देखिए, तगड़ी सिफारिश के जिस- बगैर आप एक लाइसेंस इस मुल्क में नहीं बना मुल्क सकते। में आइन का एहतराम नहीं होगा वहां पर यही होगा। ये चीज नीचे तक जाती है। जब आप वोट चोरी करेंगे, आइन का एहतराम नहीं करेंगे, वोट की इज्जत नहीं देंगे, फिर ये बात नीचे तक जाएगी। ये हुकूमत जो होती है ये मॉरल अथॉरिटी से चलती है। कोई ओहदा जिस पर आप बैठे हो, आप आर्मी के चीफ हो, आप चीफ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, नायब के चेयरमैन आपने ये हो, भी तो कहा कि आप करना चाहते हैं चीजें ठीक, कभी वो नहीं ठीक करने देते, कभी जी, वो नहीं ठीक बिल्कुल, करने। ये होता है। कौन कौन रोकता क्योंकि है आपको? हमारे हर इदारा अपने से बाहर जाकर दूसरे के काम में इंटरफियर करता है। मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल So रहा। that's मैं the पहले problem. दिन से ये बात कह रहा हूँ। बुनियादी मसला वो है, आप जिस चीज को ठीक करने जाएंगे आपके सामने इंसाफ की फराहमी बुनियादी है, लेकिन उसके ऊपर जो चीजें आपको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, मुझे माफी चाहता हूं, कई दफा आप उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन दिस डिबेट हैज टू कंटिन्यू। विल डू इट जब आप अनदर मर्जी टाइम। चाहें, जब इजाजत मर्जी। दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।